Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today inshallah it will be our last lecture for the CPHQ preparatory course. I think most of the people they know me here, but still I would like to introduce myself. Short introduction. My name is Sarwat Latif. I have done PharmD. I am certified professional in healthcare quality and also I'm board certified in sterile compounding. Currently I am working as a sterile compounding in charge in Dr. Sulaiman Al Habib Medical Group, Saudi Arabia. So just let's start our presentation. I have nothing to disclose. Today in the presentation, you will be learning about these four important topics: change management, motivational theories, evidence-based practice, and clinical pathways and clinical guidelines. So first, the change management. Change management में हम लोग certain points discuss करेंगे. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये process domain 4 है, process improvement process का एक part है. Process improvement part के अंदर change manage करना बहुत important है. क्योंकि process improvement का मकसद ये है कि आप आपने एक process आप लोगों का चल रहा है, आप उसको improve करना चाहते हैं तो definitely you have to change something. तो इसलिए उस change को समझना, कैसे change को आप लाते हैं, किस तरह आपने ये सब चीज़ें जो change management है इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप इसको properly नहीं समझते तो आपको नुकसान होता है change का. Like आप टाइम भी ज़ाया करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़ाया करते हैं और आप लोग अपना कॉन्फिडेंस भी लूज करते हैं. मैं फर्दर डिस्कस करूंगी कि क्या पॉइंट्स होते हैं, किस तरह होता है. सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन. चेंज मैनेजमेंट, चेंज बेसिकली होती क्या है? अगर कोई यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख दे कि चेंज से आप लोग क्या समझ आती है आपको. आई विल जस्ट गिव यू फ्यू सेकेंड्स कि आप लोग जस्ट चैट बॉक्स में लिख दें कि आप लोगों का चेंज के बारे में क्या आइडिया है. सो बेसिकली चेंज होती क्या है कि एक स्टेट से आपने दूसरी स्टेट में जाना है. जब भी आप प्रोसेस इंप्रूवमेंट के बारे में, आप प्रोसेस इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको चेंज करना होता है. क्योंकि चेंज के बगैर जो है वो आप एक ही स्टेट पे खड़े रहते हैं. आपने हॉस्पिटल इंप्रूव करना है, आपने कोई प्रोसेस इंप्रूव करना है, आपने अपने स्टाफ की परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, किसी भी चीज़ में, इवन प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी होती है तो आपको मतलब आप एक स्टेट से होते हैं तो आप सोचते हैं कि हाँ ये बेहतरी की तरफ जाना है हमें. तो ये बेसिक आइडिया चेंज का ये है. जब भी आप लोगों ने चेंज लानी है उसमें फ्यू स्ट्रेटजीज होती हैं जो आप लोगों ने अप्लाई करनी होती हैं और आपने ये देखना होता है कि किस टाइप की चेंज आनी है. पहले आप ये देखते हैं कि टाइप ऑफ चेंज क्या है, थोड़ी देर के लिए लानी है, या लाइफस्टाइल का आपने थोड़े दिनों के लिए चेंज करना है, खाने को आपने थोड़े दिनों के लिए चेंज करना है. ये टाइप ऑफ चेंज आपने देखनी होती है और कौन से लोगों में आपने चेंज लानी है. क्योंकि लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जैसे स्पेशली अगर आप हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो उसमें आपने किन लेवल ऑफ पीपल में चेंज लेकर आनी है. आपने मैनेजरियल लेवल के पीपल को लेकर आनी है, आपने जो स्टाफ वर्किंग लेवल है उसमें आपने चेंज लेकर आनी है, या उससे भी जो लोवेस्ट है, या आपने पेशेंट के जो है कोई पेशेंट आता है किस तरह किस प्रोसेस से वो आता है. जैसे हॉस्पिटल में आता है पहले वो पे करेगा या उसको पहले प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा या उसको ER से आप लोग कहाँ भेजते हैं, ये सब प्रोसेस जो है ये आपने देखना होता है. ये लेवल आपको देखना होता है. तो इसलिए टाइप ऑफ पीपल इन्वॉल्व जो होते हैं उनमें ये चीज़ आपने ज़रूर हमेशा दिमाग में रखनी होती है कि कौन से लोग हैं जिनमें आप चेंज लाना चाहते हैं. और आपने ये मैग्नीट्यूड ऑफ बिहेवियर के किस टाइप के लोग इस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे. क्योंकि लोगों के कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, रिलीजियस वो होती हैं, लोगों के रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स होते हैं. तो उसमें लोग नहीं माइट भी अगर आपको चेंज लेकर आए और लोग रिलीजियसली उसको अच्छा ना समझते हों तो वो आपकी चेंज का फ़ायदा नहीं, आपको उल्टा नुकसान होगा. तो इसकी वजह से आपको चेंज को समझना ज़रूरी है पहले कि आपने किस टाइप की चेंज लानी है. चेंज की बेसिक सिंपल 2 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर चेंज और सेकंड ऑर्डर चेंज. फर्स्ट ऑर्डर में होता है कि सिंपल चेंज होती है, स्मॉल स्टेप्स होते हैं. इसमें एक सिंपल एग्जांपल इसमें है कि आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, आपने उसकी पैकेजिंग चेंज कर दी, प्रोडक्ट की क्वालिटी एवरीथिंग इज सेम, लेकिन आपने पैकेजिंग चेंज कर ली है तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर चेंज. उसमें आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिंपल इजी स्टेप्स में बस उसकी पैकेजिंग चेंज कर दी और इसका कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता. सेकेंड ऑर्डर चेंज होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है. उसमें आप डिफरेंट लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे आप टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करें,
آپ ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی، جیسے آپ کسی اسٹور پہ آتے ہیں تو اگر ان کے وہاں پہ ٹیکنالوجی ہے، جیسے اسکین کرتے ہیں، سیکنڈ آرڈر چینج میں بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے پورا پروسیس اس میں ملٹیپل لوگوں کو انوالو کیا، جیسے آپ لوگ بار کوڈ اسکیننگ لے کر آتے ہیں اپنے ہاسپٹل میں، یا پھر اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو انجینئرس چاہیے، آپ نے کوئی کلینکل گائیڈ لائنس لانی ہیں تو اس میں آپ کو ملٹیپل لوگوں کو ایڈ کرنا پڑتا ہے. تو یہ کمپلیکس سیکنڈ آرڈر چینج میں ہے کہ آپ لوگوں نے کافی محنت کرنی پڑے گی کمپلیکس چینج کے لیے. اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو بھی بیہیویئر بھی چینج کرنا پڑتا ہے لوگوں کا، کہ جیسے ہم لوگوں کے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی کہ پہلے ہم لوگوں کا بار کوڈ اسکیننگ نہیں ہوتی تھی، تو اب بار کوڈ اسکیننگ ہے، تو اس میں جب چینج آنی تھی تو ہم نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو انوالو کیا، فزیشینس کو، نرسز کو، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو انوالو کیا. اس میں یہ تھا کہ اگر ہم لوگ یہاں سے اسکین کر کے میڈیکیشن بھیج رہے ہیں، نرسز جو ہیں وہ آگے سے وہ اگر مطلب ان کو نہیں پتا یا کچھ ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا، تو یہ ہمارے لیے ایک پرابلم کریٹ کرتا تھا. تو اس لیے کہ سیکنڈ آرڈر چینج میں ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ لوگوں کو آپ لوگوں نے انوالو کرنا ہے. اور ایک مطلب سمپل ورڈز میں اگر کہیں سیکنڈ آرڈر چینج، تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو، اور آپ کو ڈفرینٹ کمپلیکس اسٹیپس جو ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. نیکسٹ اوکے، چینج لانے کے لیے ڈفرینٹ ماڈلس، دیر آر ڈفرینٹ ماڈلس. اگر آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہوں گے، اس میں لیونس چینج ماڈل، پارمرس، یہ سب نام لکھے ہوئے ہیں. بیسک جو آئیڈیا ہے، ڈفرینٹ ماڈلس ہوتے ہیں. کوئی بھی ماڈل جو ہوتا ہے وہ مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سچویشن پہ یہ ماڈل فٹ ہوتا ہے، مطلب ایسا نہیں ہوتا. کسی بھی سچویشن پہ کوئی بھی ماڈل کسی بھی ٹائم پہ فٹ ہو سکتا ہے. چینج ماڈل کا بیسیکلی بس یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اسٹریٹجی، ٹیکنیک اور ٹولس بتاتا ہے جو آپ نے چینج لانے میں جو آپ کو ہیلپ کریں گے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ میں لیونس ماڈل پہ ہی چلنا ہے. میں نے اگر میں چینج لانا چاہتی ہوں تو میں لیونس ماڈل سے ہی چینج لا سکتی ہوں، ایسا نہیں ہوتا. آپ نے ڈفرینٹ ٹائم میں ڈفرینٹ، اگر آپ ڈفرینٹ ٹائم ہے، ڈفرینٹ اسٹیج پہ آپ کو ڈفرینٹ ماڈلس کی اپلیکیشن کرنا ضروری ہے. ان سارے ماڈلس میں ایک چیز سملر ہوتی ہے، نہیں ایکچولی تین چیزیں سملر ہوتی ہیں: لیڈرشپ، کمٹمنٹ، کمیونیکیشن اور ریڈینس فار چینج. ریڈینس آف چینج از دا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ریڈینس آف چینج. یہ کوشچن بھی آتا ہے یوزلی ایگزامس میں کہ آئی تھنک واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ ان دا چینج مینجمنٹ. اس طرح کا ایک اسٹریٹ فارورڈ سا کوشچن آتا ہے، اس کا جواب یہی ہے کہ ریڈینس. آپ نے آئی تھنک لاسٹ ٹائم ڈاکٹر خورم کا لیکچر تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کوشچن کو پہلے سمجھنا ہے، پھر آپ نے آنسر کرنا ہے. کیا پتا وہ آپ سے کوشچن میں کچھ اور پوچھ رہے ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ایک اگر اسٹریٹ فارورڈ کوشچن آتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس کا آنسر یہی ہوتا ہے کہ ریڈینس آف چینج آپ نے دیکھنی ہوتی ہے. ریڈینس آف چینج کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ چینج کے لیے ریڈی ہیں یا نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ پلان کر لیں، سب کچھ کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤ کہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں چینج کے لیے. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ نے سب کچھ پہلے سے ہی دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے پاس ریسورسز ہیں، میرے پاس اسٹاف ہے انف. میں اگر یہ کوئی بھی چینج پروسیس امپروومنٹ کی طرف مطلب پروسیس امپروومنٹ میں چینج لانا چاہتا ہوں، تو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا مورلی، اور یا پھر کیا پتا آپ کو لیڈرشپ بھی کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یا فائنینشیل ریسورسز کی وجہ سے آپ نہ کر سکتے ہو. تو اس لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ چینج کے لیے ریڈی ہیں یا نہیں. دوسری چیز لیڈرشپ کمٹمنٹ. لیڈرشپ کمٹمنٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آلسو. لیڈرشپ کمٹمنٹ، کیونکہ جب تک لیڈرس انوالو نہیں ہوں گے تب تک آپ چینج نہیں لا سکتے. ہائر مینجمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب ہمیں ہاسپٹل میں چینج لانے کی ضرورت ہے. تو لیڈرشپ کمٹمنٹ کے بغیر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آرگنائزیشن چلتی ہے. اور جو تھرڈ تھنگ ہے وہ ہے کمیونیکیشن. کمیونیکیشن جتنی اسٹرانگ ہوتی ہے آرگنائزیشنس میں، ہائرارکی لیول کا ہوتا ہے کہ آپ جتنی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ مجھے ہائر
مینجمنٹ میں جانے کے لیے بہت ٹائم مطلب بہت سوچنا پڑتا ہو، یا پھر بہت فارمل یا اس طرح بہت وہ ہو کہ ہائر لیول اتنا ہائی ہے کہ آپ اس کو ایزیلی اپروچ نہیں کر سکتے یا ان اویلیبل ہے یا کچھ بھی، تو کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے چینج لانے کے لیے. ایون ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں بھی ان کو بھی بتانے کے لیے کہ نرسز اس طرح سے اب یہ والا پروسیس اس طرح ہے کہ جیسے اب ایک سمپل ایگزامپل دیتی ہوں اس میں کہ فارمیسی، لائک اگر فارمیسی کی سپوز آپ نے ڈلیوری آف میڈیکیشن وہ کرتے ہیں، آپ اپنے فارمیسی میں ڈلیوری آف میڈیکیشنس کے پروسیس میں چینج لاتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ نرسز کو بھی آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ اب میڈیکیشنس اس طرح ڈلیور ہوا کریں گی. اس طرح یہ ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی کہ آپ اپنی طرف سے بس اپنی فارمیسی میں ڈیزائن کر لیں ایسے ہم لوگوں نے کرنا ہے اور بس چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ڈیفینیٹلی آپ کو نرسز کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ اس طرح آپ میڈیکیشنس آئیں گی، اس طرح آپ لوگوں نے اسکین کرنا ہے، یا اس طرح آپ لوگوں کے پاس پورٹرز آپ کو ڈلیور کریں گے یا کچھ بھی. یہ سب چیزیں آپ کو کمیونیکیشن سے ہی وہ حل ہو سکتی ہیں. چینج کو اب پلان کیسے اور مینج کیسے کیا جائے؟ 3 میجر ایریاز ہوتے ہیں. پہلے آپ لوگوں نے اسیس کرنا ہوتا ہے ریڈینس آف چینج کا کہ ہم لوگ کس حد تک ریڈی ہیں. اگر آپ لوگ یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ ایک ڈائگرام بنی ہوئی لکھا ہوا ہے از یور آرگنائزیشن ریڈی ٹو چینج، اس میں یہ کوشچن آپ نے ضرور اپنے آپ سے پوچھنا ہے چینج لانے سے پہلے. یس نو، اگر یس ہے تو ڈیفینیٹلی آپ ایزیلی اسٹارٹ کریں اپنا. لیکن اگر آپ کی آرگنائزیشن ریڈی نہیں ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میری آرگنائزیشن کیا ریڈی ہو سکتی ہے. تو اگر تو ریڈی ہو سکتی ہے تو ہاں ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے. لیکن اگر آرگنائزیشن ہی ریڈی نہیں ہے، لائک اگر آپ کے پاس رائٹ ناؤ آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں، یا پھر آپ کے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیڈرشپ کمٹمنٹ نہیں ہے، لیڈرز انوالو نہیں ہے یا انٹرسٹ نہیں ہے ان کا، تو آپ چینج نہیں لا سکتے. تو اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے اسیس کرنا ہے کہ واقعی لوگ ریڈی ہیں یا نہیں. اگر لوگوں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ آرگنائزیشن میں سب ریڈی ہیں چینج کے لیے، تو اس میں آپ لوگ نیکسٹ اسٹیپ پہ آتے ہیں جس میں ہے کہ پلان ڈو اسٹڈی ایکٹ. پی ڈی ایس اے سائیکل، پی ڈی سی اے بھی کہتے ہیں، پی ڈی ایس اے بھی کہتے ہیں. اسٹڈی میرے خیال ہے کہ نئی ٹرم ہے، چیک پہلے ہوتا تھا اب اسٹڈی ہے، کیونکہ آپ نے اسٹڈی میں دیکھنا ہوتا ہے کہ غلطی کہاں آ رہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پلان آپ نے پہلے کرنا ہوتا ہے، پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، پھر آپ اس اسٹڈی کرتے ہیں کہ واقعی اس کا کوئی فائدہ ہوگا ہی نہیں ہوگا، پھر آپ ایکٹ کرواتے ہیں. اس میں جب آپ لوگ پلان کر لیتے ہیں، جب آپ نے ڈو اسٹیج پہ آتے ہیں، ڈی پہ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے پائلٹ ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے. آپ تھوڑے سے لائک سپوز اگر آپ آئی سی یو کی ڈلیوری آف میڈیکیشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ آئی سی یو میں ہم لوگوں نے شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں میڈیکیشنز ڈلیور کرنی ہیں، تو اس میں آپ پائلٹ ٹیسٹنگ کریں گے. تو نہیں، آئی سی یو میں پورے ہاسپٹل میں اگر آپ لوگ اپنی ڈلیوری آف میڈیکیشنز امپروو کرنا چاہتے ہیں کہ شارٹیسٹ پاسبل ٹائم ود ان 20 منٹس یا ہاف این آور، ایک میڈیکیشن سپوز ایک میڈیکیشن کا آرڈر آتا ہے اور ود ان 30 منٹس وہ آرڈر ڈسپیچ ہو کر نرس مطلب پیشنٹ تک ایڈمنسٹر ہو جائے. اگر آپ لوگ ایسا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پہلے پائلٹ ٹیسٹنگ کریں، آپ لوگ کسی ایک وارڈ میں کریں، اس کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ وارڈس میں امپلیمنٹ کریں. یہ ایک سمپل سی رف سی ایگزامپل دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے دماغ میں آئیڈیا آ جائے کہ کس طرح ہے. اس کے بعد آپ لوگ چینج کانسیپٹ پہ آتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا چینج کرنا ہے. چینج مینجمنٹ میں 2-4 چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہیں کہ ریزسٹنس آتی ہے. جب بھی چینج آتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ کمفرٹ زون سے وہ کیوں باہر آئے. تو کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو آپ کے ریزسٹنس کو کم کریں گے. مطلب ریزسٹ، کیونکہ مجھے کوئی کہے کہ آپ میں 8 بجے اگر ڈیوٹی کرتی ہوں، مجھے کوئی کہے صبح 6 بجے آپ نے ڈیوٹی پانا ہے، تو ڈیفینیٹلی آئی ول ٹرائی ٹو ریزسٹ اٹ، کیونکہ مجھے پھر اس کے حساب سے جو میری ایک نارمل روٹین چل رہی ہے مجھے اس کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. تو لوگ اپنے کمفرٹ زون کو ایزیلی چھوڑتے نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنے ہاسپٹل میں کوئی بھی نئی بات کریں یا کوئی نیا آئیڈیا انسٹال کرنا چاہیں تو سب سے پہلے میجورٹی آف دا پیپل کا یہ رسپانس ہوگا نو. تو اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ آپ نے پھر یہ ہے کہ آپ نے کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو چینج کو ریزسٹنس کو ریڈیوس کرتے ہیں. تو اس میں اپنے سرٹن اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو اپلائی کرنی ہوتی ہیں تاکہ ریزسٹنس کم ہو. اس میں یہ ہے کہ فیئر، لوگوں میں ڈر ہوتا ہے کہ چینج اگر آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو آپ نے پھر ان کو کلیئرلی ڈیفائن کرنا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ ایسے ہوگا.
مطلب آپ کی چینج کا جو پروسیس ہے وہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کریں کہ اس طرح ہوگا، اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا، اتنا ٹائم بچے گا، وٹ ایور جو بھی آپ لوگ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایسی اسٹریٹجیز اپلائی کریں جس سے لوگوں میں ڈر کم ہو کہ چینج اگر آ گیا تو ہم لوگ نارمل سے ہٹ کے، مطلب کیا لوگوں کو ہوتا ہے کہ اگر سپوز لوگوں کو یہ ہو کہ اگر چینج آیا تو مجھے کیا پتا زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے یا مجھے زیادہ یہ کرنا پڑے یا ٹائم زیادہ ضائع ہو یا کچھ بھی. تو وہ جو فیئر ہے وہ آپ نے لوگوں میں کم کرنا ہے. کچھ اسٹریٹجیز ایسی ہوتی ہیں لائک آپ نے ریوارڈ کرنا ہے لوگوں کو، لائک آپ اچھے فیڈ بیکس دیں، رپورٹنگ کریں، ان کے پازیٹیو ایفرٹس کو ریکگنائز کریں. تو اس کی وجہ سے بھی جب باقی لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اگر چینج کی طرف جا رہا ہے اور اس کو پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے تو وہ لوگ بھی پھر اس کو جوائن کرتے ہیں. تو اس طرح کی سرٹن اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جن کو جو ریزسٹنس کو ڈکریز کرتی ہیں. یہ اسٹریٹجیز یوزلی آپ لوگوں کو پرو ایکٹیولی مینیج کرنی ہوتی ہیں، ری ایکٹیو اپروچ نہیں ہونی چاہیے ان میں. پرو ایکٹیو کا مطلب ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی آپ کو ہو کہ اچھا اگر اس طرح لوگ کریں گے تو ہم نے یہ کرنا ہے. ری ایکٹیو نہیں کہ اگر اسٹاف ابھی رسپانس چینج آنے کے بعد رسپونڈ کر رہا ہے تو آپ اس ٹائم پہ ڈیسیجن لیں. تو اس سے ایک تو ماحول خراب ہوتا ہے آرگنائزیشن کا، اور پھر یہ ہے کہ آپ کا کانفیڈینس، لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو اس لیے آپ کو ہمیشہ اپنا گول ہے اس کو لائک یو شوڈ ہیو اے پراپر گول اینڈ یو شوڈ ہیو اے کلیئر فوکس آن what kind of change you are going to implement. چینج مینجمنٹ کی ایک پرابلم، چینج مینجمنٹ کا پرابلم، چینج بیسیکلی سب کو پتا ہے کہ اسٹیٹ اے سے اسٹیٹ اے ڈیش میں جانا ہے آپ نے. تو اس میں آپ نے بیسیکلی یہ کرنا ہوتا ہے کہ گولس ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں یا پھر آئی تھنک یہ نیٹ کا کوئی پرابلم ہے. اس بیسیکلی I wanted to say is this that چینج پرابلمس کو آپ لوگوں نے اسمالر پرابلمس کے طور پہ ڈیل کرنا ہے. ایسے کہ ہاں اپنی چیزیں کیسے کرنی ہیں، ہاؤ وٹ اینڈ وائی. اس میں یہ ہے کہ یا تو آپ گولس ٹرانسفر کریں یا پھر اپنے گولس ریڈیوس کریں تاکہ ڈفرینسز کم ہوں، تاکہ پرابلم کم ہو. یا پھر آپ اپنے گولس آپ ان چیزوں پہ اپلائی کریں کہ جس سے آپ کی تاکہ ڈفرینسز جو ہیں وہ کم ہوں. یا تو اپنے گولس کم کر لیں یا پھر گولس ایسی چیزوں کو اپلائی کریں کہ جس میں ڈفرینسز آپ کے ایلیمینیٹ ہوں. کیونکہ ڈفرینسز جب ایلیمینیٹ ہوں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو یونیفارمٹی ملتی ہے. بیسک چینج مینجمنٹ کی اسٹریٹجیز، یہ بیسک 4 اسٹریٹجیز ہیں جو یوزلی لوگ اپلائی کرتے ہیں. اس میں امپیریکل ریشنل ہے، اس میں یہ ہے کہ اسٹاف کو آپ نے ریشنلی کنونس کرنا ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ ایسے ہوگا. ان کے لائک آپ کمیونیکیٹ کریں یا پھر انسینٹیو دیں. مطلب لوگ جب دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو کہ اچھا اس کو یہ فائدہ ہو رہا ہے یا کچھ بھی، تو وہ اس کی طرف مطلب اس کو اڈیپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نارمیٹیو ری ایجوکیٹو، اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایجوکیٹ کرنا ہے اسٹاف کو کہ اپنے جو نارمس یا وہ جو ویلیوز فالو کریں ان کو دوبارہ سے ری ڈیفائن کریں اور پھر ایزیلی چینج کو اڈیپٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. پاور کوئسیو، اس میں یہ ہے کہ آپ نے اتھارٹیٹیو ہونا ہے، آپ نے بس کہہ دینا ہے کہ یہ ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. تو یہ لوگ یہ اسٹریٹجی بھی لوگ اپلائی کرتے ہیں یوزلی. جیسے ہمارے سعودی عرب میں یہ ہوا تھا کووڈ کے دوران کہ انہوں نے کووڈ کی وجہ سے ماسک کمپلسری جب کیا تھا تو اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر اتھارٹیٹیو ٹائپ انہوں نے کیا تھا، مطلب لا پاس ہوا تھا کہ رول کہہ لیں کہ اگر جس کا ماسک نہیں ہے اس کو پینلٹی ہے. تو آئی تھنک 10,000 ریال اور سم تھنگ لائک دس، اٹ واز لائک دس. کرفیو کے دوران بھی ایسا ہوا تھا کہ
لائک کووڈ میں ابھی بھی ہمارے لوگوں کا ہے کہ ماسک امپورٹنٹ ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہاسپٹل میں جب سروے کرنے آتے تھے تو انہوں نے ایون آپ لوگوں کا ماسک آپ کچھ کھا رہے ہیں تو وہ کہتے تھے نہیں، وہ فائن کرتے تھے. تو اور کرفیو میں ہم لوگوں کا تھا کہ آئی تھنک 10,000 ریال وی ہیو ٹو پے اگر آپ گھر کے باہر ہیں وداؤٹ ویلڈ ریزن. وداؤٹ ویلڈ ریزن کچھ لوگ ویلڈ ریزن کے ساتھ بھی ہوتے تھے، تو وہ میرے ساتھ کافی لوگ ہیں جن کو فائن ہوا تھا. تو یہ لائک اتھارٹیٹیو ٹائپ چینج اسٹریٹجی ہے کہ آپ لوگوں نے لوگوں کو بس کہہ دینا کہ یہ ہے اور یہ ہے. انوائرمنٹل اڈیپٹیو میں یہ ہوتا ہے کہ جب آس پاس لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو جب دوسرے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. جیسے ایک آرگنائزیشن ہے اگر وہ بیٹر پرفارم کر رہی ہے یا پھر ان کا انفیکشن ریٹ کم ہو رہا ہے تو اور ہمارے ہاسپٹل میں زیادہ ہے تو ہم چاہیں گے ڈیفینیٹلی کہ اگر اچھا ان کا بیٹر پرفارمنس ہے کچھ بھی تو آپ لوگ مطلب بیسیکلی کہنے کا مطلب ہے کہ جب بھی انوائرمنٹ میں چینج آتا ہے، فیشن جیسے ہے آئی تھنک لائک لوگ فوراً اڈیپٹ کرتے ہیں، نیو فیشن کو لوگ لائک اڈیپٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جب انوائرمنٹ میں کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے تو وہ سارے لوگ اڈیپٹ کرتے ہیں. فیکٹرز ان سلیکٹنگ اے چینج اسٹریٹجی. آپ نے کن فیکٹرز کو جب بھی آپ لوگوں نے چینج اسٹریٹجی دیکھنی ہے، چینج اسٹریٹجی یہ والی جو ہیں 4 اسٹریٹجیز، ان میں سے آپ کون سا یوز کریں گے، ان فیکٹرز میں آپ نے وہ کرنا ہے. لائک یہ فیکٹرز آپ لوگوں نے کنسیڈر کرنے ہیں. اس میں ایک ڈگری آف ریزسٹنس، اس میں آپ نے ڈگری آف ریزسٹنس دیکھنی ہے کہ آپ کو کس حد تک ریزسٹنس آئے گی. کیا پتہ آپ نے پوری پبلک میں جیسے کووڈ کی وجہ سے ویکسین کمپلسری ہوئی تو کتنی ریزسٹنس پبلک کی طرف سے آئی تھی. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے دیکھنی ہوتی ہیں. ٹارگیٹ پاپولیشن کیا ہے، آپ کے اسٹاف ورکنگ اسٹاف ہے یا پھر پیشنٹس ہیں. ہاسپٹل میں جیسے اگر آپ لوگ جاب کریں تو آپ نے ٹارگیٹ پاپولیشن دیکھنی ہے کہ مینیجریل لیول ہے یا ورکنگ اسٹاف ہے یا نرسز ہیں یا فارماسسٹ ہے، فزیشینز ہیں، واٹ ایور. اسٹیکس آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں. ہائی اسٹیکس ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے ہائی اسٹیکس ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس میں زیادہ خیال رکھنا ہے کہ کن فیکٹرز مطلب کہ یہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا ہی نہیں ہوگا. ٹائم فریم، ایکسپرٹائز، ڈپینڈنسی، یہ سب چیزیں فیکٹرز جو ہیں یہ آپ کو دیکھنے پڑیں گے. یو ہیو ٹو لک فار دیز فیکٹرز if you want to choose a change strategy. کہ اگر آپ نے شارٹ ٹرم چینج ہے، شارٹ ٹرم ود ان فیو ویکس آپ نے چینج لے کر آنی ہے یا پھر آپ نے لانگ ٹرم سلولی اگر آپ لوگوں نے لے کر آنی ہے تو آپ نے ان فیکٹرز کو دیکھنا ہے بفور چوزنگ اے اسٹریٹجی. چینج مینجمنٹ میں ایک چیز یہ ہے کریشن آف ٹیم. کیونکہ جب بھی آپ چینج لے کر آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے ایک ٹیم بنانی ہوتی ہے. کریشن آف ٹیم ڈیفینیٹلی آپ جب بھی پروسیس امپروو کریں گے تو آپ چینج لے کر آئیں گے تو اس کے لیے آپ کو ایک ٹیم چاہیے ہوگی. ٹیم ایون اگر آپ ڈپارٹمنٹ میں بھی چینج لانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ٹیم چاہیے جو چینج میں ہیلپ کرے. تو بیسیکلی ٹیم ہوتی کیا ہے، ٹیم یہ ہوتی ہے کہ گروپ آف پیپل ہیں جو ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرے ہیں اور وہ ایک ساتھ کام کرے ہیں. ٹیم بنانے کی سٹیجز ہوتی ہیں. یہ اگر آپ پکچر میں دیکھیں گے تو آپ کو جیسے یہ بیسیکلی 5 سٹیجز ہیں ٹیم بننے کی. اس کو ہم فردر ڈسکس کریں گے. اس میں فرسٹ ہے فارمنگ، اسٹارمنگ، نارمنگ، پرفارمنگ، ایڈجرننگ. یہ ٹیم ڈیولپمنٹ کی چینج مینجمنٹ میں آپ نے جب بھی ٹیم بنانی ہے تو اس میں یہ فالوئنگ اسٹیپس آپ دیکھیں گے. ٹیم فرسٹ اسٹیج یہ ہوتا ہے فارمنگ ہوتی ہے. اس میں آپ ٹیم ممبرس ڈیسائڈ کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ممبرس لائک آپ ممبرس کو ایک ساتھ لے کر آتے ہیں. مطلب فارمنگ اگر نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ فارمنگ کیا ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ میری ٹیم میں ہے، یہ میری ٹیم میں ہے. لائک اگر میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہوں تو میں فزیشینس کون سے آئیں گے، نرسز کون سے آئیں گی، اور جو ڈفرینٹ ہیلتھ ورکرز ہیں وہ کون سے ہمارے ساتھ آئیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک پلان ہمارا ہوتا ہے، جیسے ہم گول ویژن ہے اس پہ ہم ایگری کرتے ہیں کہ اچھا یہ چینج آنا چاہیے. جیسے میں ایگزامپل دوں، جیسے انفیکشن ریٹ ہم نے ریڈیوس کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں ہم انفیکشن کنٹرول کو انوالو کریں گے، ہم فزیشینس کو انوالو کریں گے، فارماسسٹ کو انوالو کریں گے، نرسز کو انوالو کریں گے، جو کلینرز ہوتے ہیں ان کو انوالو کریں گے کہ
تو یہ سب چیزیں یہ سب ٹیم فارمنگ میں آتی ہیں. اس سٹیج میں بیسیکلی آپ نے سب کو رول دے دینے ہوتے ہیں, آپ نے رول ڈیفائن کر دینے کہ اس کا یہ کام ہے, اس کا یہ کام ہے, اس کا یہ کام ہے. سیکنڈ سٹیج میں ہوتا ہے اسٹارمنگ. اسٹارمنگ میں یہ سب سے پرابلمٹک سٹیج ہوتی ہے. اس میں ہوتا ہے کہ بہت لڑائیاں ہوتی ہیں سب کیونکہ آپ جب کام کرنا شروع ہوتے ہیں تو اسٹارٹ میں آپ کو ہوتا ہے کہ پریشر ڈیل کرنا ہوتا ہے, چینج ہوتی ہے تو ریزسٹنس لائک کچھ لوگوں کی طرف سے ریزسٹنس آتی ہے یا جو بھی. تو یہ اسٹارمنگ جو سٹیج ہے نا ٹیم کی, اس کے اندر ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں سب میں. اس میں کبھی کبھار کیا کہہ لیں اس کو, لائک ایک تو پریشر کی وجہ سے کبھی لوگوں کو ایک دوسرے کے موڈ کا بیہیویئر کا نہیں پتہ چلتا, تو وہ پھر جیسے انہوں نے مجھے ایسے کیوں نہیں کیا, یہ ایسے کیوں نہیں ہوا, یہ تو میں نے ایسے کہا تھا. تو اس سٹیج کے اندر نا یوزلی کانفلکٹس ارائز ہوتے ہیں. تو جو ٹیم کے جو ممبرز ہوتے ہیں اسپیشلی جو لیڈرز ہوتے ہیں, ان کا کام ہے کہ اس کانفلکٹ کو کم کروانا اور ٹیم کو نا انگیج رکھنا. نیکسٹ اسٹیپ کے اندر نارمنگ میں ہوتا ہے کہ سب لوگ نارملائز ہو جاتے ہیں, سب کو پتہ چل جاتا ہے کلیئرلی کون کیا ہے, کیسے ہے, کام کیسے ہو رہا ہے. تو اس میں یہ سٹیج ہوتی ہے نا, اس کے اندر ہم بانڈنگ ہوتی ہے. ہم لوگ شفٹ ہوتے ہیں فرام آئی ٹو وی. اس میں آئی ٹو وی میں یہی ہے کہ آپ لوگ پھر ٹیم ایز اے ٹیم پراپر وہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ گول ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, یہ ایسے ہے, ہر کوئی ڈیفائنڈ ہوتا ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کے بیہیویئر سے بھی وہ ہو جاتا ہے. تو یہ گروتھ کا ٹائم ہوتا ہے. پرفارمنگ بھی ہوتا ہے کہ پروڈکٹیو ٹائم ہوتا ہے. اس میں آپ لوگ بیسٹ اسٹیج اس میں کہہ لیں کہ آپ ٹیم جب کام کری ہوتی ہے تو اپنی بیسٹ اس پہ ہوتی ہے. جو لاسٹ ہے اس میں ہے ایڈجرننگ. اس میں ہوتا ہے کہ جب ٹیم جب کام آپ کا جو بھی پروجیکٹ ہے وہ ختم ہو گیا, اس کے بعد ٹیم جو ہوتی ہے وہ جو بھی آپ کا ریزلٹ آیا ہے ٹیم اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے, اور اٹس دا اسٹیج ویئر دا ٹیم بریکس اپ. آپ نے ٹیم کو ایویلویٹ کب کرنا ہے, اور یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے دیکھنی ہوتی ہیں. ہاؤ شوڈ وی ایویلویٹ, آپ نے ٹیم کو ایویلویٹ کیسے کرنا ہے, اس کی پروڈکٹیوٹی دیکھنی, اس کی سیٹسفیکشن دیکھنی ہے ممبرس کی. کیونکہ اگر ممبر سیٹسفائیڈ نہیں ہیں کام کرتے ہوئے تو آپ کو بہت مشکل سے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا. انڈیویجول گروتھ کہ اگر آپ کے ٹیم ممبرس کام کریں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ لوگ گرو کریں ساتھ, لائک ان کے کوئی فائدہ ہو رہا ہے ان کو, یا پھر تو پروفیشنلی گرو کریں یا کچھ بھی. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں, وہ 3 چیزیں ہیں ایکچولی, پروڈکٹیوٹی, سیٹسفیکشن آف ٹیم ممبرس اینڈ انڈیویجول گروتھ. اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹیم افیکٹولی پرفارم کرے یا نہیں. ان ایویلویشن آپ نے کبھی بھی پری میچور ایویلویشن ٹیم کی نہیں کرنی ہے. جو بھی آپ کا ٹائم فریم ہے اس کی کوارٹرلی میں آپ نے ٹیم کو اسیس کرنا ہے, کوارٹرلی اسیس کرنا ہے آپ لوگوں نے. ٹیم مینجمنٹ, یوز آف ٹیم. ٹیم مینجمنٹ کے اندر یوز آف ٹیم کا کیا یوز آف ٹیم کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ چینج مینجمنٹ کے اندر ٹیم کا کیا کام ہے, کیوں بنانے کی ضرورت ہے مجھے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹاسک کیونکہ کبھی کبھار کام بہت مشکل ہوتا ہے. لائک اگر ہم لوگ ٹیکنالوجی اپنے انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ, تو ڈیفینیٹلی مجھے ایک آئی ٹی انجینئر چاہیے ہوگا جو مجھے ان سب چیزوں سے فیملیئر کروائے. ٹاسک انٹر ڈیپینڈنس, کیونکہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ٹیم بنانا ضروری ہے. اور ایک یہ نہیں, ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ پروجیکٹ ہے تو یہ ایک ہی بندہ سب کچھ اس پہ کرے, ایسا نہیں ہو سکتا, بہت مشکل ہے. کبھی آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں اتنی پرابلم ہوتی ہے. آپ نے ایون ایک چھوٹا سا بھی پروجیکٹ کرنا ہو تو اس میں آپ کو 2-4 لوگ تو ایٹ لیسٹ چاہیے ہوتے ہیں جو ہیلپ آؤٹ کریں آپ کو. آپ کا آبجیکٹیو کبھی کبھار آبجیکٹیو کامن آبجیکٹیو, جیسے ہاسپٹل, پورے ہاسپٹل آرگنائزیشن نے کچھ امپروو کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی دے نیڈ اے ٹیم فار دس. اور کبھی کبھار جب ایز اٹس ریٹن ہیئر دیٹ امپروومنٹ پروسیس انوالوز مور دین ون ایریا آف اسپیشلٹی, تو ڈیفینیٹلی آپ کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے لوگ چاہیے ہوں گے. ٹیم ممبرس اس پہ یوزلی ویسے کوشچنس آتے ہیں کہ ٹیم ممبر لائک ایک سمپل اسٹریٹ سے کوشچن ہوگا کہ who is the one who will select the team members. تو the right option is leader. ٹیم ممبرس کون ٹیم ممبرس ہوتے ہیں,
ہر ٹیم ممبر کے اندر لیڈر، ٹائم کیپر، پروسیس آنر اور فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے. لیڈر جو ہے وہ ٹیم ممبرس کو سلیکٹ کرتا ہے، ان کو گائیڈ کرتا ہے، ان کو سکسیزفل آؤٹ کم کی اچیو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے کہ اچھا یہ ایسے نہیں ہے تو ایسے کریں. اور فائنل رپورٹ آف دا پروجیکٹ جو ہے نا وہ ٹیم لیڈر لکھتا ہے. ٹائم کیپر جو ہوتا ہے وہ صرف مانیٹرنگ ایجنڈا ٹائم کو مینیج کرتا ہے. میٹنگ کا ٹائم جو ہے وہ ایکسیڈ نہیں ہونا چاہیے. لائک اگر آپ لوگ سپوز اگر ہم کسی پروجیکٹ جیسے ہمارے اے سی پی ایچ یو کا کورس ہم لوگوں نے 3-4 لوگ جو میرے ساتھ ٹیم ممبرس ہیں ان کی میٹنگ ٹائم مطلب اس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہونی ہیں یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تو یہ ٹائم کیپر کا کام ہے کہ وہ نوٹ رکھے کہ یہ پوائنٹ ڈسکس ہو گیا ہے. اور میٹنگ جو ہے کیونکہ آئی تھنک 30-40 منٹ سے زیادہ کی جو میٹنگ ہوتی ہے وہ یوزلیس ہوتی ہے، کوئی بھی نہیں سنتا آپ کی بات. تو اس لیے ٹائم کیپر کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کو ٹائم ریمائنڈ کرتا ہے. پروسیس اونر بیسیکلی فرنٹ لائن اسٹاف ہوتا ہے جو انوالو ہوتا ہے پروجیکٹ کے اندر، کیونکہ وہی سارا کچھ چلا رہا ہوتا ہے. مطلب اس کو پتا ہے اچھا یہ چیز یہ ہو رہی ہے، یہ ایسے ہو رہا ہے، یہ ایسے ہو رہا ہے. فیسیلیٹیٹر جو ہوتا ہے وہ صرف ایک فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. آپ کی ٹیم بنی ہوئی ہے، آپ کا پروجیکٹ چل رہا ہے، فیسیلیٹیٹر کا کام ہے کہ وہ دیکھے اچھا یہ لائک سپوز اگر ایک میں پروجیکٹ شروع کرتی ہوں اس میں مجھے ہے کہ 10 دن کے اندر یہ کام ڈیٹا کلیکٹ ہو جانا چاہیے، تو فیسیلیٹیٹر کا کام ہے کہ وہ مانیٹر کرے. فیسیلیٹیٹر ایک یہ بھی چیز کرتا ہے کہ اگر لوگوں میں تھوڑی سی ریزسٹنس آتی ہے تو لوگوں کو ریزالو کرنے میں نا فیسیلیٹیٹر یہ کرتا ہے. اور ماڈریٹر ایز اے ماڈریٹر فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے. لائک اگر کوئی ٹیم لائک سپوز ہماری میٹنگ کے اندر فیسیلیٹیٹر کا ایک یہ بھی کام ہوتا ہے کہ لائک اگر ہماری ٹیم کے اندر 2 گروپس بن گئے ہیں، کچھ لوگ پازیٹیو وہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ نیگیٹیو اس میں جا رہے ہیں، تو فیسیلیٹیٹر جو ہوتا ہے وہ ان کو بیلنس رکھتا ہے. فیسیلیٹیٹر کے یہ ڈفرینٹ پوائنٹس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. فیسیلیٹیٹر کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ وہ ٹیم ایفرٹ کو ریکارڈ کرے کہ اتنا کام ہو چکا ہے، اتنا رہ گیا ہے. تو یہ فیسیلیٹیٹر کا کام ہوتا ہے. یہ پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں، اس میں سے کوشچنس یوزلی آتے ہیں. اور کیونکہ یہ ایزی سا ہے، آپ نے صرف اس کو مطلب یاد رکھنا ہے کہ اچھا پروسیس اونر کا کیا کام ہے، فیسیلیٹیٹر کا کیا کام ہے، تو اس میں اسٹریٹ مارکس آپ کو مل جاتے ہیں. تو اس لیے تھورولی ایک دفعہ ریڈ کر لیں اور سمجھ لیں کہ کیسے ہے. تو یہ اس میں سمجھ مطلب آپ اگر آپ اس کو تھورولی ریڈ کر لیں تو مطلب اس کو یاد ہی اسٹریٹ اوے یاد کر لیں تو اس میں آپ کو ایزیلی مارک کریں گے. کیونکہ کانسیپچوئل اس میں نہیں ہے، اس میں بس یہ ہے کہ کوشچن آئے گا اور آپ اسٹریٹ اوے آنسر کر دیں. ٹیم ممبرس کی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ایک بیسیکلی ٹیم ممبر کی وہ ہے کہ کمیٹی اسٹیئرنگ کمیٹی بیسیکلی وہ ہوتی ہے کہ مطلب اس کو کسی لیڈر یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ سارے جو ہوتے ہیں سب لوگ جو اس میں کام کرے ہوتے ہیں وہ سیلف مینیج ہوتے ہیں، ان کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ فوکسڈ ہوتے ہیں، ان کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے چل کر جانی ہے. دوسرا ہمارا ٹاپک تھا موٹیویشنل تھیریز. موٹیویشنل تھیریز پروسیس امپرومنٹ میں اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ موٹیویشنل تھیریز جو ہیں وہ آپ جب بھی کسی پروسیس امپرومنٹ پروجیکٹ پہ کام کرے ہوتے ہیں اور آپ نے ڈفرینٹ لوگوں کو انوالو کیا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ ٹیم ممبرس ہونے چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، ان لوگوں کو موٹیویٹ رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ کسی پروجیکٹ میں کام نہ بھی کر رہے ہوں، ایون اپنی آرگنائزیشن میں اگر آپ کسی لیڈرشپ یا مینیجریل لیول پہ کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو اپنی اسٹاف کو موٹیویٹ رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو سرٹن کائنڈ آف موٹیویشنل تھیریز ہوتی ہیں، ان کو یہ اپلائی مطلب ان کو اپلائی کریں تاکہ آپ کا اسٹاف موٹیویٹڈ رہے اور آپ کا کام ایزیلی چلتا رہے. موٹیویشنل تھیریز فرسٹ ہے نیڈ تھیری، ایکسپیکٹینسی تھیری. نیڈ تھیری میں ہے کہ اگر بیسک ہیومن نیڈس فلفل ہو رہی ہیں تو لوگ کام کرتے رہیں گے. ایکسپیکٹینسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ سے، تو آپ نے ان کو وہ کرنا ہوتا ہے. جیسے
ایک میں ورکر ہوں، اگر لائک میں اپنے آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ میرا آرگنائزیشن میرا کتنا خیال کر رہا ہے. یعنی اف آئی پرفارم ایٹ اے ہائی لیول ول دیئر بی این آؤٹ کم، کیا اس کا اگر اس کا کوئی فائدہ ہوگا تو میں لائک مجھے کچھ ملے گا، مطلب مجھے ریکگنیشن ملے گی یا میری سیلری بڑھ جائے گی یا میری پروموشن ہو جائے گی یا کچھ بھی، تو لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک تھیری ہے کہ اگر کوئی لوگ ایکسپیکٹ کریں تو آپ اس کو فلفل کرتے ہیں. ایکویٹی تھیری میں ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک موٹیویشنل تھیری ہے جس کے اندر اگر لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ فیئر جا رہے ہیں، لائک اگر میں نے اتنا کام کیا تو مجھے اتنا پے کریں، اگر دوسرا مجھ سے کم کام کرے اس کو زیادہ پے کریں، تو یہ تھیری مجھے ڈی موٹیویٹ کرے گی. مطلب یہ تھیری ڈی موٹیویٹ نہیں کرے گی، یہ چیز مجھے آرگنائزیشن میں ڈی موٹیویٹ کری ہے. مطلب میرا ایک اسٹاف بہت زیادہ کام کر رہا ہے، ایکسٹرا کام کر رہا ہے، لیکن ایک اسٹاف بالکل بھی کام نہیں کرتا اور اس کی سیلری زیادہ، ہم اس کو زیادہ پے کریں، تو دس از ڈی موٹیویٹنگ the staff who is performing well better. تو یہ ایکویٹی تھیری اس لیے جو ہے وہ ضروری ہے، مطلب فیئر، آپ نے فیئر ڈیل کرنا ہوتا ہے سب سے. پروسیجرل میں یہ ہے کہ پروسیجر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک موٹیویشن پروسیجر جسٹس میں ہوتا ہے کہ اس میں اپنی فیئر رہنا ہوتا ہے with respect to the process and procedures. بیسیکلی اس میں مکسچر ہو گیا ہے، لائک آپ نے فیئر بھی رہنا ہے اور کہ I was saying that procedure justice میں یہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے فیئر رہنا ہوتا ہے with respect to the process or procedure used to allocate outcomes، کہ یہ آؤٹ کم ہے تو اس میں آپ نے فیئرنیس کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے. ان موٹیویشنل تھیریز میں ایز سچ اتنا کوئی امپورٹنٹ کوشچن آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لائک ویری فیو کوشچنس، لائک 1 or 2 لائک دس. سو یہ موٹیویشنل تھیوریز کے اٹ واز آل اباؤٹ آئی تھنک موٹیویشنل تھیوریز. آئی تھنک یہ لاسٹ موٹیویشنل تھیوری ہے وچ از بائی دا نیم آف گیلپ. 12 فیکٹرز ہیں، آپ یہ اس میں ریڈ کر لیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو بھی یہ موٹیویشنل تھیوری اس طرح ہے کہ ڈو آئی نو واٹ از ایکسپیکٹڈ آف می. اگر یہ ان فیکٹرز کو یہ گیلپ نے وٹ ایور سجیسٹ کی تھی ہے، ان 12 فیکٹرز کو اگر آپ مارک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پرفارمنس آف امپلائیز مطلب موٹیویٹڈ ہیں یا نہیں ہیں اسٹاف. سو یہ ون آف دا موٹیویشنل تھیوری ٹائپ. اس میں سے اتنے زیادہ کوشچنس نہیں آتے، صرف آئی تھنک ون مائٹ بی ایزیسٹ ون، کوئی بھی آئے گا اگر آئے گا تو. لیکن یہ ہے کہ آپ کو کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ موٹیویشنل تھیوریز ہوتی کیا ہیں. مائی تھرڈ ٹاپک از ایویڈنس بیسڈ پریکٹس. ایویڈنس بیسڈ پریکٹس اگر کوئی یہاں پہ لکھ دے، اگر چیٹ باکس میں کوئی لکھ دے کہ ایویڈنس بیسڈ پریکٹس ہوتی کیا ہے تو اٹ ول بی بیٹر. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ آپ لوگوں کو ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کا کیا آئیڈیا ہے. اس میں سے کوئی اتنا لمبا چوڑا کوشچن نہیں آتا ایویڈنس بیسڈ پریکٹس میں سے، صرف ایک مین آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کیونکہ آپ ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن میں کام کریں تو JCI اور یہ جو اس طرح کی جو ایکریڈیشنز ہیں یہ ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کو پروموٹ کرتی ہیں. ایون نیو کلینکل جو پریکٹس گائیڈ لائنس ہیں ان کو یوزلی ہم کہتے ہیں کہ ایویڈنس بیسڈ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ میرا اوپینین نہیں. آپ 10 سال سے اگر کام کر رہے ہیں، 20 سال سے اگر جیسے کوئی کام کر رہا ہے اور وہ کہے کہ نہیں یہ تو میں نے اپنی پریکٹس سے سیکھا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا. ایویڈنس بیسڈ پریکٹس مطلب اگر آپ لوگ امپروو کرنا چاہتے ہیں اپنی ہیلتھ کیئر کو تو ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کی طرف آئیں. بیسیکلی ایویڈنس بیسڈ پریکٹس، یہ سلائڈ میں نے صرف ورڈ لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ لوگ پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں. میں آپ کو سمپل لینگویج میں بتا دیتی ہوں کہ ایویڈنس بیسڈ پریکٹس ہوتی کیا ہے. ایویڈنس بیسڈ پریکٹس 3 چیزوں کا نام ہے. ان میں 3 چیزیں ہونی چاہیے. کلینکل ایکسپرٹائز ہونا چاہیے، پیشنٹ ویلیوز اور پریفرنسز ہونی چاہیے. مطلب پیشنٹ کی ویلیو اور اس کی پریفرنس جو ہے نا وہ
اس کو ایویڈنس بیسڈ پریکٹس مطلب اس میں انکلوڈ ہوتا ہے، اور آپ کے پاس بیسٹ ریسرچ ایویڈنس ہونا چاہیے. یہ 3 چیز اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایویڈنس بیسڈ پریکٹس نہیں کر رہے. یوزلی جیسے ہمارے کنٹری میں سب کو پتہ ہے کہ کلینکل ایکسپرٹائز لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں، لیکن ریسرچ ایویڈنس کو آپ لوگ نہیں. یہ تو میری پریکٹس تھی، مطلب کوئی بھی اگر میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط ہیں یا کچھ نہیں، لیکن یہ کہ آپ ایویڈنس بیسڈ کی طرف آئیں. آپ کے پاس اگر I'm sorry میں یہ پاز لے رہی ہوں. ایکچولی آئی ایم ویری بزی. تو ایکچولی آئی ہیو ٹو ٹریول، سو دیٹس وائی یہ لیکچر میں ریکارڈ کر کے تو آپ لوگوں کو لائک یہ لیکچر اس لیے ریکارڈ بیچ میں پاز آ رہا ہے کیونکہ وہ کوئی کام ہوتا ہے تو پھر مجھے پاز کرنا ہوتا ہے. ایویڈنس بیسڈ پریکٹس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ کلینکل ایکسپرٹائز ہوتی ہے، پیشنٹ ویلیوز اور پریفرنسز ہوتی ہیں، بیسٹ ریسرچ ایویڈنس ہوتا ہے. کچھ لوگ کلینکل ایکسپرٹائز کوئی بس کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ کہہ دیا ہے، یا فزیشین کہتا ہے کہ میری پرسکرپشن لگ گئی ہے تو میں 10 سال 20 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں تو یہ تو ایسا کچھ مطلب اگر اسے کہیں کہ نہیں اس ڈرگ کا یہ سائڈ افیکٹ ہے، یہ ڈرگ ایسے دینی ہے یا یہ ڈرگ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو فزیشین آپ کو کہہ دیتا ہے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایویڈنس بیسڈ پریکٹس میں آپ نے ایویڈنس شو کرنا ہوتا ہے ان کو. ایویڈنس مطلب اگر فزیشین کے پاس ایویڈنس ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے ہوتی تھیں وہ ود ٹائم ان کے بارے میں ریسرچ آئی کہ نہیں یہ بیٹر نہیں ہے، یا ہمارے پاس بیٹر آپشنز آ گئے، یا پھر وہ آبسلیٹ ہو گئی. تو اس لیے ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کی اپروچ ہونی چاہیے. یہ چیزیں میٹر اس لیے کرتی ہیں کیونکہ آپ کا پرفارمنس، آپ کی جو پرفارمنس ہے نا وہ کلینکلی جو پرفارمنس ہے نا وہ امپروو ہوتی ہے. اگر آپ لوگ اپنے ہاسپٹل میں ایویڈنس بیسڈ پریکٹس لے کر آتے ہیں کہ آپ کے پاس بیسٹ ریسرچ ہے، آپ کلینکل ایکسپرٹائز ہے اور پیشنٹ ویلیوز اور پریفرنسز ہیں، تو دس از بیسک کانسیپٹ آف ایویڈنس بیسڈ پریکٹس. اگر کسی نے ماسٹرس کیا ہوگا تو آئی تھنک ان کو پتا ہوگا کہ ایویڈنس ماسٹرس کیا ہوگا ان میں فارمیسی پریکٹس میں، تو وہ ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کی طرف آتے ہیں کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے. کیا پتا وہ جیسے اب یہ کووڈ کے اس میں ہوا تھا پہلے، آئی تھنک یہ کلوروکوین ہائیڈروکلوروکوین، یہ جو ملیریا کے لیے ڈرگ یوز ہوتی ہے، اس کو کافی مطلب لوگ یوز کرے تھے کہ یہ بیٹر ہے فار دا کووڈ پیشنٹس، لیکن اب ڈفرینٹ اسٹڈیز کے بعد پتہ چلا کہ اٹ ہیز نو یوز. تو ریسرچ ایویڈنس ہونا چاہیے. اور تھرڈ تھنگ جو پیشنٹ ویلیو والی ہے اس کو پریفر کرنا چاہیے. اگر پیشنٹ نہیں چاہتا تو آپ ڈیفینیٹلی یو کی ناٹ گو فار اٹ. ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کے لیے 5 اسٹیپس ہوتے ہیں بیسیکلی: ایسک، ایکوائر، اپریز، اپلائی، اینالائز اینڈ ایڈجسٹ. ایسک میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیشنٹ سے پوچھنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، مطلب کیا چاہتے نہیں ہیں، آپ کو کیا پرابلمس ہیں، یا جو بھی آپ ساری انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں ایسک میں. ایکوائر میں ہے کہ آپ ایویڈنس لے کر آتے ہیں کہ اس سچویشن سے ریلیٹڈ. اپریز میں ہے کہ یہ بیسٹ انفارمیشن جو ہے نا، کہ یہ بیسٹ انفارمیشن آپ لے کر آتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ یہ ہے، یعنی اس کو میں یوز کر سکتی ہوں یا نہیں. اپلائی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ایویڈنس کو جو آپ لوگوں نے بیسٹ ایویڈنس آپ لے آتے ہیں اور آپ کی سچویشن سے وہ ایویڈنس میچ کرتا ہے. میچ اس طرح مطلب میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ریسرچ آرٹیکل آپ نے پڑھ لیا ہے تو آپ اس کو اپریز کرتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ میرے پیشنٹس کے لیے اپلیکیبل ہے، یا یہ میری آرگنائزیشن کے لیے اپلیکیبل ہے یا نہیں. پھر آپ اس کو اپنے اس پہ اپلائی کرتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں. تو دس از ان ویری سمپل ٹرمز واٹ از ایویڈنس بیسڈ پریکٹس. کلینکل پاتھ وے اور گائیڈ لائنس، ایک اسٹیٹمنٹ میں میں آپ کو یہ بتا دوں گی کہ یہ کس طرح کیا ہے. کلینکل پاتھ وے اینڈ گائیڈ لائنس. کلینکل پاتھ وے گائیڈ لائنس بیسیکلی جو کنسنسس ہوتے ہیں ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس کے، جو کلینکل مینجمنٹ ڈیسیجنس لیتے ہیں ان کے کنسنسس ہیں کہ سب کہتے ہیں. جیسے ڈفرینٹ گائیڈ لائنس آتی ہیں کہ اے فیب میں یہ ڈرگ بیسٹ ہے، دس از اے گائیڈ لائن. لیول آف ریکمنڈیشن اے ہے، یہ گائیڈ لائن ہے. پاتھ وے یہ ہوتا ہے کہ ایک پروسیس بنا ہوتا ہے. لائک اگر میرے پاس
فزیشین کہہ رہی ہوں، پیشنٹ اگر آتا ہے ہاسپٹل میں، اے فیب کا پیشنٹ ہے، تو وٹ از دا فرسٹ تھنگ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کس پاتھ وے سے چلنا ہے، مجھے پہلے یہ والی لیبس کرانی ہے، پھر مجھے یہ والی میڈیکیشن دینی ہے، مجھے یہ کس اسٹیپ پہ کیسے کرنا ہے، یہ پاتھ وے ہے. کلینکل گائیڈ لائنس جو ہیں وہ بیسیکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایویڈنس بیس ریکمنڈیشنس ہوتی ہیں، یا پھر اس میں یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ لیول اے، لیول بی، لیول سی، کلاس 1، یہ اس طرح کی ریکمنڈیشنس ہوتی ہیں، یہ گائیڈ لائنس ہوتی ہیں بیسیکلی. اس میں یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ میں اور کیئر پروسیس ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں، کیئر پروسیس ڈیولپ نہیں، سوری، جو پاتھ ویز ہیں اس میں آپ لوگوں نے بیسیکلی کیئر مینجمنٹ دیکھنی ہوتی ہے. جو پاتھ ویز ہیں اس میں آپ صرف کیئر مینجمنٹ دیکھتے ہیں کہ اگر پیشنٹ آیا ہے، ڈائبیٹک پیشنٹ ہے یا ہائپر ٹینسو پیشنٹ ہے، یا نہیں، اگر ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو اس میں ہائپر ٹینشن کیسے مینیج کرنی ہے، تو یہ پاتھ وے آپ لوگ جا رہے ہیں. اس میں پھر آپ فردر گائیڈ لائنس پڑھیں گے کہ اچھا یہ والی لیول آف ریکمنڈیشن یہ بیسٹ ہے، یہ رسک ورسز وہ ہے، تو اس طرح آپ لوگوں نے لے کر چلنا ہوتا ہے. شاید اگر نام سے لوگوں کو کلیئر ہو، گائیڈ لائنس جو ہوتی ہیں بیسیکلی اسٹیٹمنٹس ہوں گی. سب نے اپنے اپنے اوپینینس دیے ہوئے ہیں، اوپینینس نہیں مطلب ایویڈنس بیسڈ ہی ہوتے ہیں وہ بھی، لیکن یہ کہ اس میں ہوتا ہے کہ وہ لیول ہوتے ہیں اس میں، کہ اگر رینڈمائز کنٹرول ٹرائل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کلاس 1 ریکمنڈیشن ہوگی، کیونکہ ہائیسٹ لیول آف ایویڈنس ہوتا ہے وہ. لیکن کوئی اگر ایکسپرٹ اوپینین ہے تو وہ کلاس 3 ریکمنڈیشن ہوگی، کیونکہ ایکسپرٹ اوپینین کیا پتہ وہ جو ایکسپرٹ ہے وہ یو ایس میں جاب کر رہا ہو، لیکن پاکستان کے اندر پبلک ہیلتھ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایکسپرٹ اوپینین جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ لوسٹ لیول آف ایویڈنس ہوتا ہے. پاتھ وے بس یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹیپ ہوتا ہے کہ اچھا یہ اسٹیپ اس طرح آپ لوگوں نے لے کر چلنا ہے. سو دس از آل اباؤٹ دا ٹوڈیز لیکچر. بیسیکلی I will just end the lecture. These are my references. اگر آپ لوگوں نے سی پی ایچ کیو کی پراپر تیاری کرنی ہے تو یہ 2 بکس بیسٹ ہیں. جینٹ براؤن تو آئی تھنک ہر بندہ جو ہے وہ جینٹ براؤن ایک دفعہ زندگی میں ضرور پڑھے، اگر اس نے سی پی ایچ کیو کی تیاری نہیں بھی کرنی. ایچ کیو سولوشنز ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو جینٹ براؤن، لیکن جینٹ براؤن از ایکسٹینسو and it's really a good source for the healthcare quality. اگر آپ لوگ کے questions ہیں تو please آپ لوگ you can directly write in the group, send me an email or whatever you prefer. I will try to answer them, and really I apologize that I will not be attending live because of my personal issue, and this was the end of our course. So inshallah, if you have any concern, anything, please let us know. Thank you so much.